डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कुलसूम मीर और आप सबको अपने चैनल बाबे उर्दू में खुश आमदीद कहती हूं। आज हम हिस्सा गज़ल शुरू करने से पहले गज़ल का मुख्तसर सा तारुफ पढ़ेंगे और चंद शेरी इस्तिलाहात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये शेरी इस्तिलाहात आपके ग्रामर के हिस्सा यानी कवायद में भी शामिल हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। सबक नंबर 8। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गज़ल की सिन्फ और हैयत। सिन्फ किस्म को कहते हैं। शायरी की एक सिन्फ है जिसका नाम गज़ल है, यानी कि गज़ल जो है वो शायरी की एक सिन्फ है। और हैयत कहते हैं बनावट को, स्ट्रक्चर को, कि कैसे साख्त है उसकी, कैसे बनी हुई होती है गज़ल। तो गज़ल शायरी की एक सिन्फ है। और भी असनाफ हैं शायरी की, जैसे नज़्म है, किता है, रुबाई है। सो उन एक उसमें जो सिन्फ है वो गज़ल है। और गज़ल के लुग़वी मानी औरतों के बारे में बात करना है। और इसके अलावा एक और मानी भी है, वो ये कि शिकार के वक्त जब जब हिरन को यानी शिकार किया जाता है तो हिरन के गले से जो दर्दनाक आवाज निकलती है उसे भी गज़ल कहते हैं। लेकिन इस्तिलाह में, शायरी की इस्तिलाह में गज़ल क्या है? महबूब के सरापे को अशार में बयान करना गज़ल कहलाता है। इब्तदा में गज़ल कसीदे के इब्तदाई हिस्से तशबीब में पाई जाती थी, मगर बाद में अलग सिन्फ बन गई। आहिस्ता आहिस्ता उर्दू गज़ल का दामन वसी से वसी तर होता चला गया। शुरू में तो सिर्फ उसमें इश्क के बयानात ही हुआ करते थे, मगर बाद में गज़ल में ज़िंदगी के हर पहलू से जुड़े मौज़ूआत को लाया जाने लगा। ख़ास तौर पर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के दौर से इसका यानी गज़ल इसकी वुसअत का यानी गज़ल की वुसअत का आगाज़ हुआ और यानी उसका दामन वसी हो गया। और फिर वक्त के साथ साथ हर किस्म की अफ़कार व ख़यालात और मुशाहिदात व तजुर्बात को गज़ल में पेश किया जाने लगा। अब मौजूदा दौर में ये नहीं कहा जा सकता कि गज़ल जो है वो सिर्फ़ इश्किया मज़ामीन के पेश करने का एक ज़रिया है, बल्कि इसमें हर तरह के मज़ामीन को, सियासी हों या निजी हों या ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो, उसको गज़ल में ढाला जाता है। और फैज़ अहमद फैज़ ने तो वतन की मोहब्बत को गज़लियात में जगह दी और बड़े रोमांटिक अंदाज से उन्होंने वतन की मोहब्बत का इजहार गज़ल के पैराए में किया। इकबाल ने भी, अल्लामा इकबाल ने भी अपनी गज़लों में ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंग जो हैं उनका इजहार किया है। गज़ल का हर शेर एक अलग और मुकम्मल मज़मून का हामिल होता है। गज़ल का हर शेर जो है उसको बैत कहा जाता है और बैत की जमा अबियात होती है। तो लेकिन हर मज़मून जो है वो एक उसके अंदर एक मुकम्मल टॉपिक होता है और उसमें कंप्लीट हो जाता है। अगले शेर में नया टॉपिक लाया जाता है। गज़ल का पहला शेर, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, यानी एक जैसा काफ़िया, एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज जो हैं वो आते हैं उसमें दोनों मिसरों में। आगे हम डिटेल से काफ़िया को पढ़ेंगे। ऐसा शेर जिसमें काफ़िया इस्तेमाल होता है दोनों मिसरों में, उसको, और वो पहला होता है गज़ल का शेर, उसको मतला कहा जाता है। आगे हम अगले टॉपिक्स में मतले को भी क्लियर डिटेल से पढ़ेंगे। कुछ शायर हजरात एक से ज़्यादा मतले भी अपनी गज़ल में इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर तो एक ही मतला होता है गज़ल में, मगर कुछ लोग जो हैं वो
کچھ شعراء حضرات جو ہیں وہ ایک سے زیادہ مطلع بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں پہلے مطلع کو مطلع اول اور دوسرے مطلع کو مطلع ثانی اور تیسرے مطلع کو مطلع ثالث کہا جاتا ہے۔ مطلع کے بعد آنے والے شعر کو حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ اب اگر تو ایک مطلع استعمال ہوا ہو پھر دوسرا شعر حسن مطلع کہلائے گا، اور اگر دو مطلع استعمال کیے ہوں شاعر نے تو پھر تیسرا شعر حسن مطلع کہلائے گا، اور اگر تین مطلع استعمال کیے ہوں شاعر نے تو پھر چوتھا شعر جو ہے وہ حسن مطلع کہلائے گا۔ تو مطلع کے بعد آنے والے تمام اشعار کے دوسرے مصرعے کے آخر میں قافیہ استعمال ہوتا ہے، یعنی حسن مطلع سے لے کر پھر بعد میں جو اگلے اشعار ہوں گے سب میں شعر کے پہلے مصرعے میں تو قافیہ نہیں ہوگا اور دوسرے مصرعے میں صرف قافیہ ہوگا۔ جو ہے مطلع وہ اگر ایک ہوگا تو اس کے دونوں مصرعوں میں قافیہ آئے گا، اگر دو مطلع استعمال ہوئے ہیں تو دونوں میں ہی دونوں مصرعوں میں دونوں اشعار کے دونوں مصرعوں میں قافیہ موجود ہوگا، اور اگر تین مطلع استعمال ہوئے ہوں تو پھر تینوں اشعار کے یہ ابتدا کے ہوں گے، مطلع اول، مطلع ثانی یا مطلع دوم اور مطلع ثالث یا مطلع سوم، یہ تینوں اشعار جو ہوں گے یہ غزل کے شروع میں آ رہے ہوں گے یکے بعد دیگرے، اور ان مطلع کے اشعار میں دونوں مصرعوں میں قافیہ موجود ہوگا، اول میں بھی، ثانی میں بھی اور ثالث میں بھی، اگر اتنے مطلع ہوئے ہوں استعمال غزل میں۔ پھر ان کے بعد جو اگلا شعر ہوگا وہ حسن مطلع کہلائے گا۔ اب یہ ایک مطلع کی صورت میں دوسرا شعر ہوگا، دو مطلعوں کی صورت میں تیسرا شعر ہوگا، اور تین مطلعوں کی صورت میں چوتھا شعر ہوگا جو کہ حسن مطلع کہلائے گا۔ اور یہ تمام آخر تک پھر جو اشعار ہوں گے ان کے صرف دوسرے مصرعے میں قافیہ ہوگا، ان کے پہلے مصرعے میں قافیہ نہیں ہوگا۔ اب آخر میں جا کر غزل کا جو آخری شعر ہوگا وہ مقطع کہلائے گا۔ ہم آگے چل کے اس اصطلاح کو بھی ذرا ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ مقطع کی شرائط کیا ہیں۔ مقطع آخری شعر تو یہ تو آپ کو پتہ چل گیا یہیں پر کہ آخری شعر جو غزل کا ہوگا وہ مقطع کہلائے گا، اس کی چند اور بھی خصوصیات ہوں گی، اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، یہ دوسری شرط ہو گئی۔ پہلی شرط یہ ہو گئی کہ شعر آخری ہوگا غزل کا، اور دوسرا اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، ایسا شعر مقطع کہلاتا ہے۔ غزل میں کم سے کم 7 اشعار اور زیادہ سے زیادہ 21 اشعار ہوتے ہیں، اور کچھ شعراء جو ہیں وہ تو 25 اور اس سے بھی زیادہ اشعار کے حامی ہیں، یعنی لوگ کافی زیادہ اشعار بھی اشعار پر مبنی غزلیات بھی کہتے ہیں، مگر اشعار کی تعداد کو ہمیشہ طاق ہی رکھا جاتا ہے۔ طاق کا مطلب ہے کہ یا تو وہ 21 ہوں گے یا 23 ہوں گے یا 25 ہوں گے، یا اگر اس سے زیادہ کرتے ہیں تو بھی وہ جفت نہیں ہوں گے بلکہ طاق اعداد ہی ہوں گے، جیسے 7 بھی طاق میں آتا ہے، 21 بھی طاق میں آتا ہے، جو کیا کہنا چاہیے کہ آڈ نمبرز ہیں، یہ آڈ نمبرز کو طاق نمبر کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی طاق نمبر، کوئی بھی آڈ نمبر جو ہوگا وہ ہوگا تعداد اشعار کی، تو 19 ہو سکتا ہے، 21 ہو سکتا ہے، 18 ہو سکتا، 17 ہو سکتا ہے، 15 ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے شاعروں نے، شعراء حضرات نے ہی اس کی شرط رکھی غزل میں قافیہ لانا لازمی ہوتا ہے، مگر ردیف کے سلسلے میں شاعر کو اختیار ہوتا ہے، اگر وہ ردیف استعمال کرنا چاہے تو پھر ردیف کہاں آئے گی؟ ردیف قافیہ کے بعد لائی جاتی ہے، یعنی کہ شعر میں
سب سے آخر میں، اگر ردیف نہیں ہے تو قافیہ سب سے آخری لفظ ہوگا، اور اگر ردیف استعمال کی جائے تو پھر قافیہ کے بعد میں ردیف جو آئے گی اور جو کہ سب سے آخری لفظ ہوگا۔ اب قافیہ اور ردیف کی پہچان کیا ہے، یہ ہم پھر ابھی بعد میں پڑھیں گے۔ حصہ غزل کو پڑھنے سے پہلے ان اصطلاحات کو پڑھنا بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والی چیزیں ہیں جو غزلیات میں استعمال ہوتی ہیں یا حصہ شاعری میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مطلع۔ ابھی ہم نے اوپر غزل کا تعارف پڑھتے ہوئے مطلع کا ذکر کیا تھا، سو اب ہم اس کو ذرا تھوڑا تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ مطلع کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کا مقام، ٹھیک ہے، جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے، طلوع ہوتی ہے، اس کو مطلع کہتے ہیں۔ مثلا آپ نے اکثر سنا ہوگا سورج جس مقام سے طلوع ہوتا ہے وہ بھی مطلع کہلاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہو کہ بادل آئے ہوئے ہوں سورج کے سامنے، تو یہ بھی سنا ہوگا کہ آج مطلع ابر آلود ہے، یعنی وہ مقام جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں پر بادل چھائے ہوئے ہیں۔ یہ جب ٹی وی میں کبھی موسم کا حال بتایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ جو فور کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں پہلے سے ویدر کے بارے میں، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ آج مطلع ابر آلود رہے گا۔ تو بیسیکلی مطلع وہ مقام ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو اصطلاح میں اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں وہ مطلع کہلاتا ہے۔ اب ہم قافیہ کیا ہے اس کو ہم آگے پڑھیں گے ڈیٹیل سے۔ اگر کوئی شاعر ایک سے زیادہ مطلع استعمال کرتا ہے تو پھر پہلا شعر مطلع اول، دوسرا مطلع جو ہوگا وہ مطلع ثانی، اور تیسرا مطلع جو ہوگا وہ مطلع ثالث کہلاتا ہے۔ ان تمام متنوں کے دونوں مصروں کے آخر میں قافیہ لایا جائے گا۔ یہ تذکرہ میں نے ابھی پہلے کر دیا۔ مطلع کے بعد آنے والے تمام اشعار کے صرف دوسرے مصرے کے آخر میں قافیہ آئے گا، یعنی مطلع کی دو شرائط ہوں گی، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ پہلی شرط ہے کہ وہ غزل کا پہلا شعر ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں۔ اگر مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ پہلا شعر تو ہے مگر اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہیں ہیں، تو اس کو ہم مطلع کا ٹائٹل نہیں دیں گے، مطلع کا نام نہیں دیں گے۔ اب اگر وہ صرف پہلا شعر کہلائے گا، پہلا شعر ہے مگر وہ ہم قافیہ نہیں ہیں، دونوں مصرے، ان دونوں مصروں میں قافیہ موجود نہیں ہے، صرف ایک میں ہے، تو پھر وہ مطلع نہیں ہوگا۔ اب اگر پہلا شعر نہیں ہے، غزل کے درمیان میں کسی جگہ پر آپ کو ایسا شعر نظر آتا ہے کہ کہیں پر کبھی ایسا ہوا نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے یہ بات میں کر رہی ہوں کہ اگر درمیان میں کہیں آ جائے ایسا شعر جو جس کے دونوں مصروں میں قافیہ آپ کو نظر آئے مگر وہ پہلا شعر نہیں ہے، تو بھی آپ اس کو مطلع نہیں کہہ سکتے۔ اگر دونوں شرائط جو ہیں وہ پوری ہوں گی تو ہی مطلع ہوگا، دونوں میں سے ایک شرط بھی پوری نہ ہو تو مطلع نہیں کہلائے گا۔ اگر وہ پہلا شعر ہے تو پھر صرف ہم اس کو غزل کا پہلا شعر ہی کہیں گے، مطلع نہیں کہیں گے۔ اور جو ہے مطلع کے بعد آنے والا
پہلی میں نے غزل کے تعارف میں یہ بات بھی بتائی آپ کو کہ جو بھی شعر پھر مطلع کے بعد آئے گا اس کو ہم حسن مطلع کہیں گے۔ اب وہ اگر ایک مطلع تھا غزل میں تو پھر دوسرا شعر حسن مطلع کہلائے گا، اور اگر دو مطلع تھے تو پھر تیسرا شعر حسن مطلع کہلائے گا، اور اگر تین مطلع تھے غزل میں تو پھر چوتھا شعر جو ہے وہ حسن مطلع کہلائے گا۔ مگر حسن مطلع کا جو شعر ہے اس میں صرف دوسرے مصرے میں قافیہ ہوگا، اس کے دونوں مصروں میں قافیہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے مقطع۔ مقطع جو ہے اس کے لغوی معنی ہیں وہ مقام جہاں بات کٹ جائے یا ختم ہو جائے۔ قطع سے نکلا ہے یہ لفظ، قطع کرنا، کاٹنا۔ تو بات کٹ جاتی ہے، بات کو شاعر ختم کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، لہٰذا وہ آخری شعر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو کچھ شاعر کہنا چاہتا ہے وہ کہہ چکا، ختم ہو گیا اس کا سارا جو موضوع تھا بات کا، تو اب آخری شعر ہوگا۔ شاعری کی اصطلاح میں غزل کے آخری شعر کو مقطع اسی لیے کہتے ہیں، اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ بات شاعر کی ختم ہو گئی۔ اور اس میں دوسری شرط کیا ہوتی ہے کہ شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرے، آخری شعر بھی ہو اور تخلص بھی ہوگا تو ہم اس کو مقطع کہیں گے۔ یعنی مقطع کی بھی جس طرح مطلع کی دو شرائط تھیں اسی طرح مقطع کی بھی دو شرائط ہوں گی۔ پہلی یہ ہوگی کہ وہ غزل کا آخری شعر ہوگا، اور دوسری شرط یہ ہوگی کہ وہ اس شعر میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہوگا۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی شرط پوری نہ ہو تو وہ غزل کا آخری شعر تو کہلائے گا مگر مطلع نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی قافیہ۔ تو قافیہ جو ہے، ابھی پہلے غزل کے تعارف میں بھی بات ہوئی اس کی اور مطلع میں بھی اس کا ذکر آیا۔ قافیہ ہوتا کیا ہے؟ قافیہ کے لغوی معنی ہیں بار بار آنے والا اور پیچھے آنے والا۔ پیچھے کا مطلب ہے کہ شعر کے آخر میں آنے والا، سارے الفاظ کے آخر میں پیچھے۔ شاعری کی اصطلاح میں قافیہ سے مراد شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ اس کی تعریف ہے اصطلاحی معنوں میں، ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ الفاظ سیم نہیں ہوں گے، ان الفاظ کے ایک یا دو حروف سیم ہو سکتے ہیں، چند حروف سیم ہو سکتے ہیں، مگر پورا لفظ جو ہوگا، سارے آخری تمام الفاظ جو ہوں گے وہ سیم نہیں ہوں گے، ایک جیسے نہیں ہوں گے، صرف ان کی آواز ایک جیسی ہوگی۔ ہم آواز الفاظ یعنی ادائیگی جب ہم ان الفاظ کی کریں گے تو جو آخری آواز نکلے گی وہ ایک جیسی نکلے گی۔ اصل میں تو آخری حرف ہی قافیہ ہوتا ہے، مگر ہم پورے لفظ کو ہی قافیہ کہہ دیتے ہیں۔ غزل میں تمام اشعار کے آخر میں آنے والے ان الفاظ کی آواز ایک جیسی ہوگی۔ ہم آواز الفاظ کا مطلب ہے وہ الفاظ جن کی آواز ایک جیسی سنائی دیتی ہو۔ اب مثال کے طور پر یہاں میر تقی میر کا شعر ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ یہ پہلا مصرع ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، حباب کہتے ہیں بلبلے کو، اور یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو جو ایک جیسی آواز والے الفاظ ہیں وہ ہے حباب اور سراب۔ اس شعر میں تو میر تقی میر نے ردیف بھی استعمال کی ہے، مگر اگر یہ نہ ہو تو آخری حرف جو ہوگا وہ یہ ہوگا، لفظ حباب اور سراب۔ اس مثال میں حباب اور سراب ایک جیسی آواز والے الفاظ ہیں، ایک جیسی آواز والے الفاظ ہیں، اور یہ قوافی ہیں۔ قافیہ کی جمع کو
قوافی کہتے ہیں۔ اب پہلے مصرے میں قافیہ تھا حباب اور دوسرے مصرے میں قافیہ ہے سراب۔ تو اس میں جو آخری آواز آ رہی ہے الف اور بے کی، اصل میں الف اور بے قافیہ ہے، یہاں بھی 2 حروف کا قافیہ ہے الف اور بے، یہاں بھی 2 حروف کا قافیہ ہے الف اور بے، لیکن ہم پورے لفظ کو ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہاں حباب قافیہ ہے اور یہاں سراب قافیہ ہے، اور آگے جو کی سی آ رہی ہے، کی سی 3 الفاظ ہیں، یہ ردیف کے آ رہے ہیں۔ چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں اور ردیف کو دیکھتے ہیں۔ ردیف، ردیف کے لغوی معنی ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھا ہوا شخص۔ اور اگر آج کے زمانے کی بات کر لیں تو یعنی یہ اس کا مطلب ہے گھڑ سوار کا، گھوڑے پر بیٹھا ہوا انسان جو ہوگا وہ گھڑ سوار ہوگا، اور اس کے جو پیچھے کوئی بیٹھا ہو تو اس شخص کو ردیف کہا جائے گا۔ بائک پہ بیٹھا ہوا کوئی انسان جو بائک کو چلا رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور سواری اگر بیٹھتی ہے کوئی اس کے ساتھ، تو اس پیچھے بیٹھے ہوئے کو بھی آپ ردیف کہہ سکتے ہیں۔ اور شاعری کی اصطلاح میں وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ جو قافیے کے بعد مسلسل بار بار آئیں، تسلسل کے ساتھ، گیپ نہ ہو، اور یہ الفاظ یکساں ہوتے ہیں، تبدیل نہیں ہوتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ ردیف ہر غزل میں لازمی نہیں ہوتی، بلکہ شاعر کا اگر دل چاہے تو استعمال کرتا ہے، نہ دل چاہے تو نہ استعمال کرے۔ بہت سی ایسی غزلیں بھی آپ کو ملیں گی جن میں ردیف کا استعمال نہیں ہے، ہاں البتہ اگر ردیف استعمال کر لی جائے تو غزل کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے بغیر بھی غزل ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ غزل پوری نہیں ہوگی، غزل پوری ہو جائے گی۔ قافیے کے بغیر غزل ادھوری ہے، قافیے کے بغیر غزل کا تصور نہیں ہے، قافیہ لازمی ہے، مگر ردیف جو ہے یہ اختیاری ہے یا آپشنل ہے۔ یہاں دیکھیں آپ مرزا غالب کا شعر ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس میں، اس مثال میں کیا ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، دہرائے جا رہے ہیں، اور پہلے مصرے میں ہوا، دوسرے مصرے میں دوا، یہ ایک جیسی آواز والے الفاظ، یہ قافیہ ہے، قوافی ہوں گے، کیونکہ واو اور الف یہاں بھی ہے، واو اور الف یہاں بھی ہے، تو ایک جیسی آواز والے یہ 2 الفاظ جو کہ ویسے سیم نہیں ہیں، صرف آواز ایک جیسی ہے، اس کو ہم قافیہ کہیں گے۔ ہوا اور ہوا، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، ہوا اور دوا، یہ قوافی ہیں، اور جو ایز اٹ از ریپیٹ ہو رہے ہیں 2 الفاظ، وہ ہے کیا ہے، یہاں بھی کیا ہے، یہ ردیف ہے۔ تو یہ اس مثال میں کیا ہے کہ الفاظ ردیف کہلائیں گے جو دونوں مصروں میں دہرائے گئے ہیں۔ اور پیچھے جو میں نے آپ کو مثال میر تقی میر کے شعر کی دی، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہ 3 الفاظ پر مبنی ردیف ہے، کیسی ہے اور یہاں بھی کیسی ہے، اور یہ ایک لفظ کی بھی ہو سکتی ہے ردیف، 2 کی بھی ہو سکتی ہے، 3 کی بھی ہو سکتی ہے، 4، اور میکسیمم جو شعراء نے استعمال کی 7 الفاظ پر مبنی ردیف کا استعمال کیا ہے، اور وہ مومن خان مومن کی غزل میں ملتے ہیں ہمیں، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہ 7 الفاظ پر مبنی جو ہے وہ ردیف استعمال ہوئی ہے۔
غزل ان کی بڑی مشہور غزل ہے مومن خان مومن کی کہ کبھی ہم میں تمہیں بھی قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو بہرحال یہ آپ نے اصطلاحات جو ہیں ان کو یاد رکھنا ہے، اور آگے آپ شاعری میں غزلیات کے دوران بار 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 ان اصطلاحات کا ذکر کریں گے بھی اور سنیں گے بھی، اور ان الفاظ کو بار بار آپ کو یہ سننے کو ملیں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج آپ نے غزل اور چند اہم شعری اصطلاحات مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ویڈیو کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم میر تقی میر کی غزل کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شروع کریں گے۔ اپنی قیمتی آراء سے کامنٹ باکس میں مجھے آگاہ کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میری دوسری ویڈیوز کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آپ مجھے ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔